अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। पेज नंबर 143, किताबुत तौहीद के 24वें बाब को, जिसका उन्वान है जादू का बयान, हम पढ़ रहे हैं। तकरीबन निस्फ पढ़ चुके हैं। इसमें हमने तीसरी दलील के तौर पर एक हदीस पढ़ी, इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो, और इसकी कुछ तशरीहात हमारे सामने आई। उन्हीं में से एक बात ये भी थी वत्तवल्ली यौम ज़हफ़, यानी जब कुफ़ार से जंग के लिए सफ़बंदी हो चुकी हो, वहाँ से भाग खड़ा होना, ये भी हलाक करने वाली चीज़ों में से है, मोहलिक चीज़ों में से है। इस ताल्लुक़ से मुअल्लिफ़ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 3 सूरतों में पीठ फेर कर भागना जायज़ है। जंगी सूरत हाल हो, फ़ौज आमने सामने हो, या जंग छिड़ चुकी हो और आदमी भाग रहा, तो जायज़ नहीं है। सिर्फ़ 3 सूरतों में, उन 3 सूरतों में से 2 का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फ़रमाया। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 15 और 16 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न, क्या ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, जब तुम काफिरों से दू बदू मुकाबला करो, काफिरों से तुम्हारा आमना सामना हो, फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो उन्हें पीठ दिखाकर ना भागो, पीठ फेर कर ना भागो। वमन युअल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, और जो शख्स उन्हें पीठ दिखाकर उस दिन भागेगा, इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़िताल, मगर लड़ाई के लिए पैंतरा बदलने की खातिर भागा कोई, लेकिन मकसद था लड़ाई के लिए पैंतरा बदलना, चाल बदलना, कुछ करना, या फिर औ मुतहय्यिज़न इला फ़िआ, या अपनी जमात की तरफ पनाह लेने के लिए, कि यहाँ पर 2-4 अफराद हैं लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जमात की बड़ी तादाद है, तो यहाँ से भागकर उस तरफ जा रहे हैं, पीठ दिखाकर भाग रहे हैं उस तरफ, ताकि अपनी बड़ी जमात के साथ शामिल होकर जंग करें। तो अगर इन 2 मकसद की खातिर आदमी भागता है तो कोई हरज नहीं, और अगर इनके अलावा भागता है फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब का वो शिकार होगा, और उसका ठिकाना वमाअवाहु जहन्नम, जहन्नम है, बिअसल मसीर, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। तो उन्हीं 3 सूरतों में से 2 सूरतों का ज़िक्र इन 2 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, और तीसरी सूरत का ज़िक्र यहाँ पर मज़कूर है। चुनांचे 3 सूरतों में 3 शक्लों में पीठ फेर कर भागना जायज़ है। पहली सूरत है मुतहर्रिफ़न लिक़िताल, लड़ाई के लिए पैंतरा बदलने की खातिर, चाल बदलने के लिए धोखा देता आदमी, पीछे हटता है ताकि दुश्मन समझे कि कमज़ोर पड़ गया या शिकस्त खा गया या कोई और बात है, और आदमी चाल बदलकर पीछे से हमला करता है या कोई और रास्ता अपनाकर हमला करता है, तो इसके लिए अगर वहाँ से भागता है तो जायज़ है। जैसे कोई इसलिए पलटे कि अपनी हालत दुरुस्त करे और असलहा तैयार करे, हथियार नहीं है तो पीछे पलटा ताकि हथियार हासिल कर सके, अपनी हालत दुरुस्त कर सके, अपनी फ़ौज ठीक ठाक करके दोबारा हमला आवर हो सके, या फिर इसलिए कि दूसरी जहत से यहाँ से भागकर पीछे से पलटकर, जैसा कि ग़ज़वे उहुद में हम देखते हैं खालिद बिन वलीद कई बार कोशिश करते हैं कि पीछे से हमला आवर हों, जब तक वहाँ तीर अंदाज मौजूद रहते हैं वो नहीं कर सकते हमला, लेकिन जैसे तीर अंदाज नीचे उतर जाते हैं, खालिद बिन वलीद को मौका मिल जाता है और वो पीछे से हमला कर बैठते हैं, जिसके नतीजे में मुसलमानों को बड़ा नुकसान होता है और 70 सहाबा किराम उसमें शहीद कर दिए जाते हैं। तो अगर कोई इन मकासद की खातिर लड़ना चाहता, भागना चाहता है तो फिर जायज़ है। और दूसरी सूरत मुतहय्यिज़न इला फ़िआ, अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता हो, कि या एक तरफ कम लोग बचे हैं लड़ते लड़ते और दूसरी तरफ उन्हीं की फ़ौज, जैसे जंग में सूरत हाल होती है मैमना, दाएं तरफ की फ़ौज को मैमना कहते हैं, बाएं तरफ की फ़ौज को मैसरा कहते हैं। तो मैमना लड़ते लड़ते यहाँ के लोग काफ़ी शहीद हो चुके हैं, इनकी तादाद दुश्मनों के मुकाबले कम बची है। अब ये चाहती है कि मैमना भी मैसरा के साथ बाएं तरफ की फ़ौज के साथ मिलकर यकबारगी हमला करे ताकि दुश्मनों को नुकसान ज़्यादा हो, तो इनका पीठ फेरना, पीछे भागना जायज़ है। भाग खड़े होने के लिए, जंग का मैदान छोड़कर भाग जाने के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन इन मकासद के लिए जायज़ है। लिहाजा किसी ज़रूरत के तहत
دوسرے گروپ سے مل جائے بشرطے کہ اس سے لشکر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایک شرط ہے کہ بھاگ رہے ہیں، مقصد ہے دوسرے گروپ سے ملنا، لیکن اس مقصد سے بھی کہ اس جماعت کو، یہ جو میمنہ جماعت بطور مثال میں نے پیش کی، اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے بھاگنے کے نتیجے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری صورت جس میں جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا جائز ہے، وہ صورت ہے جب کفار مسلمانوں کے مقابلے میں 2 گنے سے زیادہ ہوں۔ مسلمان 100 ہیں، کفار 200 سے زائد ہیں، 2 گنے سے زائد ہیں۔ مسلمان 1000 ہیں، کفار 2000 سے زائد ہیں۔ تو اگر 2 گنے سے زائد کفار ہیں تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جیت مشکل ہے، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جیت مشکل ہے۔ اس میں مصلحت یہی ہے، بچاؤ اور تدبیر یہی ہے کہ جنگ نہ کیا جائے بلکہ راستہ بدل لیا جائے۔ تو ایسی 3 صورتیں ہیں جس میں آدمی جنگ سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یہ باب تھا جادو کے متعلق، چنانچہ اب جادو کی دلیلیں مزید بیان کر رہے ہیں کہ جادو کے متعلق دلیلیں ہیں۔ چوتھی دلیل حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ مرفوعاً یعنی یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ تو مرفوعاً روایت ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اسے یعنی اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ درست بات اس حدیث کا موقوف ہونا ہے، مرفوع اللہ کے نبی تک اور موقوف صحابی تک، کہ دراصل یہ بات صحابی رسول کی ہے، جندب رضی اللہ عنہ کی ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا۔ جیسے یہ بات ہے صحابی کیا کوئی اپنی طرف سے سزا بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا، لیکن ان کی اپنی بات ہے، انہوں نے نقل کی ہے، اس کو حکماً مرفوع کہتے ہیں اس طرح کی روایتوں کو۔ اور دوسری روایتیں ہیں۔ 5ویں دلیل اور صحیح بخاری میں بجالہ بن عبدہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پروانہ جاری کیا، یعنی اپنے دور خلافت میں حکومت کے وقت میں پروانہ، پیغام، خط جاری کیا اپنے گورنروں کو۔ ملک کے مختلف حصوں میں گورنر تھے، ان کو خط روانہ کیا، حکم روانہ کیا کہ ہر جادوگر کو خواہ مرد ہو یا عورت قتل کر دو، کہ حکومت میں، آپ کی مملکت میں جتنے جادوگر ہوں، خواہ عورت ہو یا مرد، قتل کر دو۔ چنانچہ ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا، 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ اور 6ٹھی دلیل حفصہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی اس لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا جس نے ان پر جادو کر دیا تھا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ 7ویں دلیل اسی طرح حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی ایک واقعہ منقول ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادوگروں کو قتل کرنا 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، جن میں حضرت عمر بھی ہیں۔ تو شرعی طور پر دلیلیں یہ بیان کرتی ہیں کہ جادوگر کی سزا اسلامی حکومت میں، عام شخص نہیں کرے گا، اسلامی حکومت میں جادوگر کی سزا قتل ہے، جادوگر کی سزا قتل ہے۔ کہتے ہیں ساحر یعنی جادوگر کا حکم کیا ہے؟ جادوگر کا حکم کیا ہے؟ پہلا قول محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی جنہوں نے اس کتاب کو لکھا، ان کا قول ہے کہ سحر اور جادو کی تمام صورتیں کفر ہے، جادو کی جتنی شکلیں ہیں سب کفر ہیں، اور جادوگر کو مطلقاً قتل کیا جائے گا، یعنی جو بھی جادوگر ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے توبہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس نے توبہ کیا یا نہیں کیا یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اسی کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی راجح قرار دیا۔ وہ اس سلسلے میں 2 باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات کہ شیاطین کی مدد سے جادو کرنے والا جادوگر ایسا ہے جو شیطانوں کی مدد لے کر جادو کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے جس سے توبہ کروایا جائے گا، یعنی مسلمان تھا، جادو کیا اس نے، شیطانوں کی مدد سے جادو کیا تو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اب اس سے توبہ کروایا جائے گا۔
اگر توبہ کر لے تو اسے بطور حد یعنی شرعی سزا قتل کیا جائے گا۔ توبہ کر لیا تو مرتد سے وہ اسلام میں آ گیا، مرتد سے اسلام میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، لیکن اسے قتل کیا جائے گا۔ قتل کریں گے کیوں؟ جادو کی سزا کے طور پر، کہ جادو کی شرعی سزا ہے قتل کرنا، جادو کی شرعی سزا ہے قتل کرنا، اس لیے اسے قتل کیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ کافر نہیں مرا، کافر نہیں مرا، اسلام کی حالت میں مرا، ورنہ کافر و مرتد ہونے کی وجہ سے، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو کافر و مرتد ہونے کی وجہ سے، کہ اسلامی مملکت میں اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیتا ہے تو اس کی بھی سزا کیا ہے؟ کفر ہے، اس کی بھی سزا قتل ہے، اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسری صورت جادو کرنے کی یہ ہے کہ ادویہ یعنی دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے جادو کرنے والا، اگر کوئی دواؤں کے ذریعے جڑی بوٹیوں کے ذریعے جادو کرتا ہے تو ایسے شخص کا حکم یہ ہے کہ ایسا شخص سرکشی، نافرمانی اور دوسروں پر زیادتی ظلم کرنے والے کے مانند ہے، نافرمانی کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا، اور ایسے شخص کو حدن یعنی شرعی سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلم ہے، مسلمان ہے، کافر نہیں ہوا، لیکن جادوگر کی سزا قتل ہے، اس لیے اسلامی سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ مسائل: پہلا، سورہ بقرہ کی آیت وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ کی تفسیر، ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی کہ جو شخص جادو حاصل کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اب آخرت میں حصہ نہیں ہے، اس کا کیا معنی مطلب ہے؟ اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ بالکلیہ حصہ نہیں ہے یا کچھ حصہ ملے گا۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس طرح کی جو آیتیں، جو دلیلیں ہوں جس کے اندر وعید ہو، دھمکی ہو، ڈرایا گیا ہو، ان کو ویسے ہی بیان کیا جائے، مغفرت والی دلیلوں کے ساتھ جمع نہ کیا جائے، اور دوسرا کہ مغفرت والی دلیلوں کے ساتھ جمع کیا جائے، مغفرت والی دلیلوں کے ساتھ جمع کیا جائے۔ اور ایک معنی یہ بھی آیا تھا کہ ایسی صورت میں اس کو جو ہے مکمل کی نفی ہوگی، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم، اور دوسری صورت کہ بعض کی نفی ہوگی، کبھی اللہ کی مشیت پر اللہ جہنم میں ڈالے گا تو اس کی سزا کے بقدر اس کو جہنم میں رکھے گا اور پھر وہاں سے نکال لے گا۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت یؤمنون بالجبت والطاغوت کی تفسیر۔ تیسرا مسئلہ جبت اور طاغوت کا معنی اور ان کے مابین فرق۔ جبت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس میں کوئی خیر نہ ہو، کوئی بھلائی نہ ہو، جیسے جادو، جادو میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بظاہر آدمی کو لگے کچھ فائدہ ہوا یا کچھ، لیکن وہ حقیقت میں نقصان، تو جادو میں کوئی بھلائی نہیں۔ طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ذریعہ بندہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے۔ شریعت نے بندے کی ایک حد متعین کی، بندہ اگر کسی چیز کے ذریعے اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ چیز طاغوت ہے، خواہ وہ معبود ہو یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے، یا پیشوا ہو یا حاکم ہو، پیشوا جس کے پیچھے چلا جا رہا، عالم ہو کوئی بڑا، کوئی پیر کسی کو مان لیا گیا، یا حاکم ہے حکومت کرنے والا، اس کی بات مانی جا رہی ہے شریعت کے خلاف، تو شریعت نے جو حد متعین کی اس سے تجاوز کر لیا گیا تو وہ شخص طاغوت میں داخل ہو جائے گا۔ چوتھا یہ بھی ثابت ہوا کہ طاغوت جن بھی ہوتے ہیں، طاغوت جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ جب مطلقاً طاغوت بولا جائے، صرف طاغوت بولا جائے تو اس سے مراد شیطان جن ہوتے ہیں، اس سے مراد شیطان جن ہوتے ہیں۔ اور جب کاہن بولا جائے، کاہن بھی طاغوت ہے، جب کاہن بولا جائے تو اس سے مراد شیطان انس ہوتے ہیں، انسان ہے لیکن انسان کی شکل میں شیطان ہے، کیونکہ ان کے کام شیطان ہیں، انسان کو شیطان کہہ سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ گزرنے والے شخص کو روکو، اگر وہ نہیں رکتا فَلْيُقَاتِلْهُ تو اس سے لڑو، فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو شیطانی عمل کرنے والے کو شیطان کہا جا سکتا، جیسے کالے کتے کو بھی شیطان کہا گیا۔ پانچواں، اس سے ان 7 کاموں کا بھی پتہ چلا جو انتہائی مہلک، خطرناک اور خاص طور پر ممنوع ہے، حرام ہے، ان 7 کاموں سے بچنا ہے۔ چھٹا، جادوگر کافر ہے، جادوگر کافر ہے۔ ساتواں، جادوگر توبہ کرائے بغیر قتل کیا جائے، جادوگر کو توبہ کرائے، یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کہ اس کو توبہ کرانے کی ضرورت نہیں، قتل کر دیا جائے، اس نے توبہ کیا نہیں کیا یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ۔ کہتے ہیں حد یہ سزا ہے، جب امام تک پہنچ جائے تو پھر صاحب معاملہ کو توبہ نہیں کرایا جائے گا، جب بات امام تک، حاکم تک پہنچ جائے
تو اس سے توبہ نہیں کرایا جائے گا کہ تم توبہ کر لو اور تمہاری جان چھوٹ جائے، نہیں، بلکہ ہر حال میں اسے قتل کیا جائے گا، توبہ کرے نہ کرے اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک کافر کا معاملہ ہے تو اس سے توبہ کروایا جائے گا، یعنی کوئی کافر ہو گیا، جادو کی وجہ سے کافر ہو گیا تو اس سے توبہ کروایا جائے گا تاکہ وہ کفر سے اسلام میں آئے، اور قتل تو کیا جائے گا۔ کفر سے اسلام میں آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی موت اسلام کی حالت میں ہوگی۔ 8واں، جادوگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی موجود تھے، تبھی تو انہوں نے سب کے نام حکم جاری کیا تھا کہ جاؤ جادوگروں کو قتل کر دو۔ تو اس کے بعد کے دور کا کیا حل ہوگا؟ جب اس نیک والے دور میں، نیکی والے دور میں جادوگر موجود تھے تو بعد کے ادوار تو مزید گناہوں سے لت پت ہوتے گئے، تو بعد کے ادوار میں تو اور ہوں گے۔ کہتے ہیں بادشاہ وقت کا جادوگر کو قتل کرنے کا فتویٰ شرعی قواعد کے عین موافق ہے، یعنی اسلامی حکومت میں جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے، اگر وہ جادوگر کو قتل کرنے کا فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تو اس کا حکم، اس کا فتویٰ شریعت کے عین موافق ہے، شریعت کے عین موافق ہے، کیونکہ وہ یعنی جادوگر زمین میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا یہ عمل فساد کی سب سے بری صورت ہے، جادو فساد کی سب سے بری صورت ہے، لہٰذا امام کے اوپر یعنی حاکم کے اوپر اس کا قتل کرنا واجب ہے، حاکم پر لازم ہے کہ جادوگر کو قتل کرے، اور امام کے لیے، حاکم کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے قتل میں آنا کانی سے کام لے، ٹال مٹول سے کام لے، یہ امام کے لیے، حاکم کے لیے جائز نہیں، کیونکہ حاکم کے اوپر نہیں بلکہ شریعت نے حد متعین کی ہے، شریعت نے سزا متعین کی ہے، لہٰذا اسلامی حاکم، مسلم حاکم پر لازم ہے کہ وہ اس سزا کو نافذ کرے، کیونکہ ایسے لوگ اگر چھوڑ دیے گئے تو حالت یہ ہوگی کہ ان کا فساد سرحدوں کو پھلانگتا ہوا پھیل جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا۔ جادوگر کا فساد، جادوگر جو بگاڑ کرتا ہے، کیا وہ ایک ملک کے اندر کرتا ہے، ایک شہر کے اندر کرتا ہے؟ جادو کا بگاڑ، جادو کا فساد تو دنیا بھر میں پھیلتا، دنیا بھر میں پھیلتا رہتا ہے، اس لیے اس کو قتل کرنا لازم ہے، ورنہ اس کا فساد جو ہے سرحدوں کو پھلانگتا ہوا، اس کی حکومت سے نکل کر دوسرے ملکوں کے اندر بھی اس کا فساد پھیلتا چلا جائے گا۔ اور اگر قتل کر دیے گئے جادوگر تو لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے، وہاں والے بھی اور دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں جادو کو سیکھنے اور جادو کرنے کو لے کر خوف پیدا ہوگا۔ جب حاکم قتل کر دے گا جادوگر کو تو لوگ ڈر جائیں گے کہ جادو سیکھیں گے تو ہمارا بھی حشر ہوگا، جادو کریں گے تو ہمارا بھی حشر ہوگا، کہ ہمیں بھی شریعت کے حساب سے حاکم قتل کر دے گا، اس لیے لوگ جادو سے دور بھاگیں گے۔ اور شریعت سزا اسی لیے دیتی ہے، عبرت کے لیے، اسی لیے سر عام سزا دینے کا معیار ہے اسلامی شریعت میں کہ سر عام سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کس لیے سزا دی جا رہی، اور ایسا جرم کرنے پر سب کو سزا دی جائے گی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔